Not
لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أشرف الأولين والآخرين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنصورين واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الدين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا ذكر الموت. صدق مرحوم مقصود دائر امام محمود کے سارے ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے. میں نے سورہ اعراف کے مشہور مختصر لیکن مشہور آیت آپ متحقق میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کیونکہ مجلس ترحیم ہے اور بہت سارے موقعین دور دراز علاقوں سے تشریف رکھتے ہیں، تو وقت کے نظر نزاکت کو محدود نظر رکھتے ہوئے بالکل اختصار کے ساتھ صرف اس مرحوم مقصود کی روح کے اظہار ثواب کے خاطر اسی آیت کریمہ کے ذیل میں 2-3 جملات اپنی خدمت میں بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. اس سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام مقیم کی طرف سے مرحوم اپنے بالاخص برادر عزیز حجت الاسلام شیخ احمد روحانی صاحب کے خدمت میں نصیحت اور تعزیت عرض کرتا ہوں. یقیناً آپ کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے، خصوصاً اس دنیا میں باپ کا سانحہ اپنی اولاد کے لیے ایک عظیم سانحہ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن چونکہ ایک مشیت الہی ہے، موت سب کے لیے آنا ہے. اس مشیت الہی کے سامنے سوائے رونے اور افسوس کے کوئی چارہ نہیں ہے. میں برادر عزیز کو ان کے اعطاب گہرائی سے تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ قبلہ شیخ صاحب کی طرف سے میں آپ تمام مؤمنین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مرحوم کی وفات سے لے کر آج تک کل بھی تشریف جنازے میں بھی آپ سب شریک ہوئے. کفن کے حوالے سے آپ نے زحمات کی. بالاخص یہاں مسجد کے جو انتظامیہ کمیٹی ہے، انتظامیہ کمیٹی کے جن مؤمنین نے اس سانحے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لی اور شیخ صاحب کو کسی چیز کا احساس ہونے نہیں دیا، میں شیخ صاحب کی طرف سے آپ تمام مؤمنین کا اور ادارے کے کمیٹی کے مؤمنین کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. سرور پر محمد و
पैगम्बर गिरामी इस्लाम और अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की अहादीस की रोशनी में अगर देखा जाए तो उनकी बाबरकत जो अहादीस हैं उनसे हमें ये दर्स मिलता है कि मरहूमीन के लिए सबसे बेहतरीन हदिया, सबसे बेहतरीन तोहफा जो हम दे सकते हैं, अहादीस मासूमीन की रोह से अगर उनकी निगाह से देखा जाए तो मरहूमीन के लिए जिंदा अफराद की तरफ से, लवाहिदीन की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, बरादर मोमिनीन की तरफ से जो बेहतरीन हदिया है वो मरहूम की रूह की इसाल सवाब के लिए फातिहा पानी करना, और उससे भी बढ़कर बिलअखस मरहूम की गुनाहाने कबीरा व सगीरा के लिए दुआ करना, ये बेहतरीन हदिया है मरहूमीन के लिए। लिहाजा इस चीज़ को हमारी ज़हन में हमेशा रहना चाहिए कि कोई अजीज़ व अकारिब इस दुनिया से चले जाए तो उनको कभी फरामोश नहीं करना है, कभी नहीं भूलना है, क्योंकि पैगम्बर गिरामी इस्लाम का फरमान है कि जब तेरा कोई मुमिन बरादर, कोई रिश्तेदार, कोई अक़रबा, वालिद, वालिदा, भाई जो इस दुनिया से चले जाएं तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है तो उनके लिए हमेशा मग़फ़रत की दुआ करें और उनकी गुनाहों की मग़फ़रत के लिए हमेशा दुआ करें। तो लिहाजा हम दुआ करते हैं, परवरदिगार बिहक़्क़े मोहम्मद आल मोहम्मद इस मरहूम मक़बूल की तमाम गुनाहाने कबीरा व सगीरा को अफ़्व दरगुदर फरमा। आने वाले बिहक़्क़े मोहम्मद आल मोहम्मद मरहूम को जवाल सय्यिदुश शुहदा में आला मक़ाम अता फरमा। परवरदिगार मरहूम के जितने भी लवाहिदीन हैं इन तमाम लवाहिदीन को खुसूसन बरादर अर्जुमन शेख साहब को इस अजीम मुसीबत पर सब्र करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह आले इमरान की जो मुख्तसर से आयत है मैंने आप लोगों की खिदमत में तिलावत करने का शरफ हासिल किया। एक मारूफ आयत है जिसकी ज़ाहिरी आयात की रूह से तमाम मोमिनीन बाखबर है, हमेशा सुनते रहते हैं उलमाए किराम से, ज़ाकिरीन से, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। इसका ज़ाहिरी आयत का जो मफ़हूम है यही है कि हर इंसान ने मौत का जायका चखना है, बल्कि सिर्फ हर इंसान ने नहीं बल्कि इस फ़ानी ज़िंदगी में, इस कायनात में जितने भी ज़ी रूह है, जितने भी ज़ी नफ्स है, जिसके अंदर चाहे वो इंसान की शक्ल में हो, चाहे वो हैवानात की शक्ल में हो, चाहे वो परिंदों की शक्ल में हो या किसी और मखलूक की शक्ल में हो, हर वो मखलूक जिसकी बदन में, जिसकी नफ्स में रूह है, उन तमाम चीज़ों ने इस मौत का मज़ा चखना है, इस फ़ानी ज़िंदगी से मुंतकिल होकर इस अबदी ज़िंदगी की तरफ जाना है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है, कोई सुबह को जाता है, कोई शाम को जाता है, कोई दिन में चला जाता है, कोई रात में चला जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, लेकिन जाना सब नहीं, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। यानी जाने में सब ने जाना है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई किसी ने पहले जाना है, किसी ने बाद में जाना है। लेकिन यानी मौत क्या है, बरहक है, हकीकत है, सब ने इस मौत का मज़ा चखना है। ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, यानी इसमें कोई एक लहज़े में भी, एक लहज़े का भी जो है तक़द्दुम और तअख़ुर की गुंजाइश नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के लिए, हर इंसान के लिए, हर ज़ी रूह के लिए जिसके अंदर रूह है, हर उस तमाम मौजूदात के लिए जिसके अंदर रूह है, उसके लिए मौत का वक्त अल्लाह ताला ने जब इंसान इस कायनात में वजूद में लाए उस वक्त मुशख़्ख़स किया है। ला यस्तअखिरून
ساعتم فلا یستقدمون، اس میں ایک لحظہ کی جو ہے تقدم و تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صلوات پڑھیں پھر وجہ کیا ہے؟ جب ہر انسان نے مرنا ہے، ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ انسان موت سے نفرت کرتا ہے. یہ موت ایک ایسی موضوع ہے، ایسا موضوع ہے یہ موت، وہ ہر معاشرے میں انسان جو ہے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. موت کا نام سن کر جو ہے انسان کے اندر ڈر سے محسوس ہوتا ہے. موت سے انسان ڈرتا ہے، میت سے انسان ڈرتا ہے، قبرستان جانے سے انسان کو ڈر لگتا ہے، میت کو غسل دینے سے انسان کو ڈر لگتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈر لگتا ہے؟ لیکن قرآن کی صریح آیت سے معلوم ہے کہ ہر انسان نے مرنا ہے. جب ہر انسان نے مرنا ہے تو انسان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کا ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ مولا امام محمد تقی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا یا اپنا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے کہ موت کے نام سن کر انسان کو ڈر لگتا ہے؟ تو اس وقت مولا امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے موت کا نام سننے سے انسان اس لیے ڈر لگتا ہے چونکہ انسان کو جو ہے موت کی حقیقت سے وہ غافل ہے، موت کی حقیقت سے وہ آشنا نہیں ہے. یعنی انسان کو یہ مشخص نہیں ہے موت ہی کیا چیز ہے، اور قیامت کے بارے میں انسان بے خبر ہے. لہذا انسان جو ہے اس وجہ سے وہ موت سے ڈرتا ہے. امام محمد تقی علیہ السلام سے جب اصحاب نے سوال کیا تو امام نے یہی جواب دیا ہے کہ مومنوں کا، مسلمانوں کا، انسانوں کا موت سے ڈرنے کا اصل وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ موت سے غافل ہے، موت سے بے خبر ہے، موت سے ناآشنا ہے، لہٰذا انسان کو ڈر لگتا ہے. اسی کے لیے مولانا تاریخ میں ایک مثال لے کر آئے ہیں اس روایت کے ساتھ. جس طرح بچہ دوائی کھانے سے اسے ڈر لگتا ہے، دوائی استعمال کرنے سے بچے کو ڈر لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو یہ معلوم نہیں ہے اس دوائی کی حقیقت کیا ہے. کیونکہ اگر اس بچے کو اس دوائی کی حقیقت کا معلوم ہو جائے کہ اس دوائی کو کھانے سے میرے جسم کے اندر جو بیماری ہے، میرے جسم کے اندر جو مریضی ہے، اس کو شفا حاصل ہونا ہے، یہ چیز اگر بچے کے لیے پہلے سے مشخص ہو تو وہ کبھی جو ہے دوائی کھانے سے نہیں ڈرے گا، کبھی جو ہے وہ بچہ جو ہے دوائی کھانے سے وہ کترائے گا نہیں. بالکل اسی طرح ہے مولا امام تقی علیہ السلام اسی مثال کے ذریعے سے جو ہے اصحاب کو سمجھا رہے ہیں. بالکل اس بچے کی طرح ہے انسان، جس طرح بچہ اس جو ہے دوائی کی حقیقت کے بارے میں ناآشنا ہے، بالکل اسی طرح جو ہے انسان موت کے حقیقت کے بارے میں ناآشنا ہے. لہذا انسان جو ہے موت کا نام سن کر ان کو ڈر لگتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. لہذا عزیزان گرامی، اگر انسان کو موت کے بارے میں، اگر موت کی حقیقت کے بارے میں اگر وہ آشنا ہو جائے تو وہ انسان نہ وہ موت سے ڈرے گا، بلکہ وہ انسان جو ہے موت کے ساتھ وہ محبت کرے گا، موت کے ساتھ وہ عشق کرے گا. بلکہ انسان کو اگر صحیح معنی میں موت کی حقیقت کے بارے میں اگر سے آشنائی ہو جائے، معلومات ہو جائے، اس کے حقیقت کے بارے میں وہ معلومات حاصل ہو جائے تو اس وقت نہ صرف انسان جو ہے موت سے گھبرائے گا، ڈرے گا، بلکہ وہ موت کی آرزو کرے گا. جس کی زندہ مثال مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ تاریخی جملہ ہے. میرے مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا میں علی بن ابی طالب موت سے اتنا مایوس
المؤمنی، جس طرح بچہ اپنے ماں کے پستان سے مانگ سے. کیوں مانگ سے امیر المؤمنین؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب موت کی حقیقت سے آشنا ہے. اسی طرح تاریخی واقعات کا آپ مطالعہ کریں. عموماً ہم ذاکرین سے علماء سے سنتے رہتے ہیں حضرت قاسم کا وہ واقعہ جب حضرت ابوالفضل عباس نے حضرت قاسم سے سوال کیا، بیٹا موت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ موت آپ کے نزدیک موت کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت شہزادہ قاسم جو کہ 13 سال کا بچہ ہے، اتنا رسیدہ بات بھی نہیں ہے، 13 سال کا بچہ جب موت کی حقیقت سے آشنا ہے تو اس وقت حضرت قاسم اپنے چچا ابوالفضل عباس کو کیا جواب دیا؟ احلی من العسل، چچا جان مجھے موت جو ہے وہ شہد سے زیادہ مٹھاس لگتا ہے، کیونکہ قاسم جو ہے موت کی حقیقت سے آشنا ہے. اسی طرح حضرت علی اکبر کا وہ تاریخی جملہ جو ہمیشہ آپ منبروں سے ذاکرین سے علماء سے سنتے رہتے ہیں، جب سید الشہداء مولا امام علیہ السلام کا یہ قافلہ مکہ سے نکل کر جب کربلا کے قریب پہنچے تو ایک دفعہ میرے مولا سید الشہداء نے حضرت علی اکبر سے کہا، حضرت علی اکبر میں ایک خبر آپ کو دوں. مولا علی اکبر علیہ السلام نے اپنے بابا سے فرمایا، جی بابا آپ فرمائے کیا خبر دینا چاہتے ہیں؟ تو اس وقت سید الشہداء نے کیا فرمایا تھا؟ یہی جملہ فرمایا تھا، بیٹا اکبر آپ کو پتا ہے کہ ہم کربلا کی طرف نزدیک سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، ہم کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن پیچھے پیچھے جو ہے موت ہمارے ساتھ ساتھ آ رہی ہے. تو اس وقت حضرت علی اکبر کیونکہ موت کی حقیقت سے آشنا تھے، موت کے بارے میں علی اکبر جانتے تھے، لہذا حضرت علی اکبر 18 سال کا جوان لڑکا ہے، ینگ چھوٹا سا جوان لڑکا ہے، کوئی عمر رسیدہ شخص نہیں ہے، لیکن علی اکبر نے کیا جواب دیا؟ بابا کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ مولا سید الشہداء نے فرمایا ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں، کیوں نہیں ہم حق پر ہیں. تو اس وقت علی اکبر کا وہ تاریخی جملہ آپ سنیں، جب موت سے خبر ہو تو حضرت علی اکبر نے کیا فرمایا؟ حضرت علی اکبر نے فرمایا بابا جب ہم حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے ہم موت پر جا گرے یا موت ہم پر آ گرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لہذا عزیزو یہی وجہ ہے آج ہمارے معاشرے میں ہم جب موت پر بحث کرتے ہیں، موت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کو لوگ نفرت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ اسے پسند نہیں کرتے ہیں یا لوگ اسے ڈرتے ہیں. موت کی تذکرہ کرنے سے اس کی اصل وجہ یہ ہے، بہت ساری وجہ ہے، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم موت کی حقیقت سے غافل ہیں. موت کو ہم نے فنا سمجھ کے رکھا ہے. موت فنا نہیں ہے بلکہ موت ایک فانی زندگی سے ابدی زندگی کی طرف انتقال ہونے کا نام موت ہے. موت کا نام، موت کی حقیقت کے بارے میں خبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے موت کا مفہوم، موت کا تصور یہ اپنے ذہنوں میں یہ سمجھ کر بیٹھا ہے کہ موت یعنی فنا ہے. بس انسان کو موت آیا کہ وہ اس دنیا سے فنا ہو گئے، وہ ختم ہو گئے ہمیشہ کے لیے. نہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ موت کا جو تحت لفظی معنی ہے انتقال ہونا، ایک جگہ سے دوسرے جگہ کی طرف انتقال ہونے کو موت کہا جاتا ہے. لہذا جس طرح ہم ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہو گئے، ایک جگہ سے دوسرے جگہ میں منتقل ہو گئے، یہی کہتے ہیں. بالکل اسی طرح ہے موت کا معنی، اصل حقیقت کیا ہے؟ اس فانی زندگی سے ابدی زندگی کی طرف انتقال ہونا. اب اس ابدی زندگی میں انسان کے لیے جو آسائش ہے، جو خوبیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں، اس حقیقت سے ہم آشنا نہیں ہیں. لہذا ہم اس فانی زندگی کو ابدی زندگی سمجھ کر جو ہے ہم موت کے آنے کا جو ہے ہمیں خوف ہوتا ہے، موت کے تصور کرنے سے ہمیں خوف آتا ہے. در حقیقت معصومین علیہ السلام کی فرامین کے مطابق موت کا تذکرہ کرنا یہ مومن کی علامت ہے. موت کا تذکرہ کرنا، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا یہ مومن کی علامت ہے. لہذا معصومین کا فرمان ہے جب بھی انسان کو فرصت مل جائے، موقع مل جائے، ٹائم مل جائے تو ہمیشہ وہ موت کے بارے میں سوچا کرے، موت کا تذکرہ کرتے رہے.
خصوصاً جب رات کو مومن سو جاتا ہے تو سونے سے پہلے موت کا تذکرہ کرنا، موت کے بارے میں تصور کرنا، موت کے بارے میں تفکر کرنا، یہ ہمارے مستحب عمل ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ لہذا معصومین علیہ السلام کی اس روایات کی روشنی میں موت کیا ہے، موت کا تذکرہ کرنا، موت کا ہمیشہ ذکر کرتے رہنا، یہ مومن کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ سلام علیکم۔ بس میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ آخر میں پیغمبر گرامی اسلام کی ایک مختصر سی روایت حدیث آپ ان کی خدمت میں عرض کر کے آپ ان کی رحمات تمام کروں گا۔ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں ذکر الموت یمیت الشہوات، یعنی در حقیقت اس حدیث مبارکہ میں پیغمبر گرامی اسلام جو ہے وہ موت کی یاد کرنے کی جو فوائد ہیں وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ یعنی موت کو یاد کرنے کی بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ ان فوائد میں سے جو 3 فوائد اجمالی طور پر مختصر موضوع کے خدمت میں عرض کروں گا۔ ان میں سے سب سے پہلا فائدہ موت کو یاد کرنے کا، ہر مومن کے لیے موت کو یاد کرنے کا جو سب سے پہلا فائدہ پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث کی روشنی میں ذکر الموت یمیت الشہوات، جب انسان موت کا ذکر کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ موت کا تذکرہ کرنے سے انسان کے اندر جو شہوات نفسانی ہے، انسان کے اندر جو خواہشات نفسانی ہے، وہ خواہشات نفسانی جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ انسان موت کا تذکرہ کرنے سے انسان کے اندر جو خواہشات نفسانی ہے وہ مر جاتا ہے۔ یہ ایک فائدہ ہے موت کے تذکرہ کرنے کا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ موت کا تذکرہ کرتے رہے۔ جتنا انسان موت کا تذکرہ کرے گا اتنا انسان گناہ سے دور ہوتا چلا جائے گا اور ثواب بھی نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ چونکہ پیغمبر کی اس حدیث سے یہاں میں بات سمجھ آتی ہے جب انسان موت کا تذکرہ کرتا ہے، موت کے بارے میں فکر کرتا ہے تو اس انسان کے اندر جو شہوات نفسانی ہے، خواہشات نفسانی ہے، یہ وہی خواہشات نفسانی ہے جو انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب تذکرہ موت کی وجہ سے یہ خواہشات نفسانی ختم ہو جائے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، انسان گناہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور خود بخود جو ہے اس ثواب کے قریب پہنچتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا فائدہ یقلب القلب علی مواضع اللہ، انسان جتنا موت کا تذکرہ کرے گا، جتنا انسان موت کا ذکر کرے گا، جتنا انسان موت کے بارے میں وہ فکر کرے گا، اتنا ایمان انسان کے اللہ پر ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یقلب القلب علی مواضع اللہ، جتنا انسان جو ہے موت کا تذکرہ کرے، جتنا موت کے بارے میں سوچے گا، اتنا جو ہے اللہ کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا ایک فائدہ ہے مومن کے لیے، جتنا آپ تذکرہ کریں گے موت کا، جتنا موت کے بارے میں آپ سنیں گے، تذکرہ کریں گے، فکر کریں گے، اتنا آپ کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔ ایک خصوصیت ہے۔ اور تیسری خصوصیت، غفلت کی جو جڑیں ہیں وہ ختم کر دیتی ہے انسان کے اندر۔ فرماتے ہیں یقلع منابت الغفلہ، یقلع منابت الغفلہ، انسان کے اندر جو غفلت ہے، انسان جو ہے خواب غفلت میں پڑ جاتا ہے، تو موت کی تذکرہ کرنے سے، موت کو ہمیشہ بیان کرنے سے، موت کے بارے میں ہمیشہ تفکر کرنے سے انسان کے اندر جو غفلت کی اسباب ہے، وہ غفلت کی جو غفلت ہونے کا جو سبب ہوتا ہے، وہ اسباب ہے، وہ تمام اسباب کی جڑ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے موت کا تذکرہ کرنا، موت کا بیان کرنا۔ اور آخری فائدہ، بہت سارے فوائد ہیں، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، لہذا وقت کی ملاقات کو مرحوم نظر رکھ کر میں صرف یہ آخری فائدہ اس کے بارے میں
پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ انسان کوئی مومن موت کا تذکرہ کرے، موت کے بارے میں وہ فکر کرے، موت کے بارے میں وہ سنتے رہیں، موت کے بارے میں وہ تذکر دیتے رہے لوگوں کو، تو اس سے انسان کی زندگی کو سکون مل جاتی ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے جتنا انسان موت کے بارے میں سوچے گا، ہم نے خیال کیا ہوا ہے، ہم یہ خیال کرتے ہیں جتنا موت کا ہم تذکرہ کریں گے، جتنا موت کے بارے میں ہم سوچیں گے، ہمارے اندر بے سکونی طاری ہوگی۔ نہیں، پیغمبر گرامی اسلام کوئی غلط بات نعوذ باللہ پیغمبر نہیں بتا سکتا، یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ رد کی برایا پیغمبر جو ہے وہ عظیم شخصیت ہے، جو کوئی بھی کہتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے کہتا ہے۔ پیغمبر معصومین اور کبھی ان سے غلط گناہ یا جھوٹ نعوذ باللہ ثابت ہو نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا پیغمبر کی یہ حدیث ہے، پیغمبر کا یہ فرمان ہے، جتنا انسان جو ہے موت کا تذکرہ کرے گا، انسان کو اس فانی زندگی میں جو ہے کوئی سکون مل جائے گا۔ لہٰذا عزیزو، ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس فانی زندگی میں جو 2 دن کی زندگی ہے، اس میں کتنے بے سکون ہیں ہم، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے امیر ہو، غریب ہو، کتنے بے سکونی سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی اصل علت یہی ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ ہم موت سے غافل ہیں۔ اس کی ایک حقیقی سبب یہی ہے کہ ہم موت سے غافل ہیں، موت کو ہم نے بلا دیا ہے، موت کا تذکرہ کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ لہذا ہم اس فانی زندگی میں، جو کہ ایک مختصر زندگی ہے، 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کی زندگی کو بھی ہم ایک سکون طریقے سے نہیں گزار سکتے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ معصومین علیہ السلام کی فرامین، پیغمبر گرامی اسلام کی فرمودات اور قرآن عظیم الشان جو کہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، ان کے اندر جو آیات الہی ہے، ان کی جو فرامین ہیں، ان فرامین پر عمل کرتے ہوئے ہمیں صراط مستقیم پر نامزد رہ کر ان کی نقش قدم پر جو ہے زندگی گزارنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ میری دعا بھی ہے کہ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی، ان کی سیرت پر چل کر، ان کی گفتار، ان کے کردار، ان پر عمل کر کے صراط مستقیم پر گامزن رہ کر ہمیں ائمہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں نے آپ لوگوں کے زحمات تمام کر دی۔ یہ موت کی حقیقت ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک حقیقت کل ہم اور آپ نے دیکھا، یہاں پر ایک مومن کی موت کے بارے میں کس نے سوچا تھا کہ 80 سال پاکستان میں زندگی گزارے اور یہاں کراچی آ کے 15-20 دن کے بعد ان کی موت یہاں واقع ہو جائے۔ لہٰذا انسان کی موت جو ہے وہ ایک مشخص شدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں کوئی تقدم و تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، حتیٰ ایک لہجے کے لیے بھی نہ مکان کا کوئی مشخص ہے، نہ وقت کا کوئی مشخص ہے، بلکہ اللہ نے جو وقت مشخص کیا ہے، جو مکان اس کے لیے مشخص شدہ ہے، وہاں پر اس کا موت آنا ہے۔ میں شیخ صاحب کو پھر ایک دفعہ تسلیت عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یقیناً شیخ صاحب اس عالم غربت میں ایک باپ کا جنازہ اٹھانا آپ کے لیے بہت سخت لمحہ تھا، خصوصاً باپ کا جنازہ اٹھانا اور باپ کا اس دنیا سے چلا جانا یقیناً ہر اولاد کے لیے بہت سخت ہے، لیکن پھر بھی آپ خوش قسمت ہیں اور آپ کے والد صاحب بھی خوش قسمت ہے کہ انہوں نے مومنین نے بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کو تشییع جنازہ کی، غسل دی، کفن دیا اور احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ وادی حسین قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ یقیناً آپ کے خوش قسمت ہے شیخ صاحب، آپ کو یہاں پر مومنین نے آ کر تسلی دی، آپ کو عالم غربت کا احساس ہونے نہیں دیا،
لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، لیکن عزاداروں تاریخ اسلام میں ایک ایسا جنازہ بھی اٹھا ہے کربلا میں، اللہ اکبر، مظلوم کربلا پر نہ جانے وہ کون سی مصیبت آئی تھی جس کے بارے میں سید امام حسن مجتبیٰ آپ کے مرنے سے پہلے فرماتے ہیں لا یوم کا یا ابا عبداللہ، نہ جانے میرے مولا سید الشہداء پر وہ کون سی مصیبت آ پڑی تھی کہ وقت کے امام سید سجاد بھی برداشت نہیں کر سکے۔ عزاداروں تاریخ کا جملہ ہے جب سراہ آل محمد اسیر ہو کر شام و کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو گودال قتلگاہ میں پہنچے تو تاریخ کا جملہ ہے تو ایک دفعہ سیدہ زینب کبریٰ نے ایک عجیب منظر دیکھی۔ وہ منظر کیا دیکھی؟ وقت کا امام سید سجاد اپنا دونوں ہاتھوں آسمان کی طرف بلند کر کے ظاہر قطع رو رہے تھے۔ سیدہ زینب امام سجاد کی خدمت میں جا کے عرض کرتی ہیں سید سجاد آپ وقت کا امام ہے، سید سجاد آپ صبر کریں۔ تو اس وقت سید سجاد کیا فرماتے ہیں پھوپھی اماں آپ نہیں دیکھ رہی ہے، ارے میں سجاد کیسے صبر کروں؟ میرے بھائی اکبر کے سینے کے برچھی رکھتے ہوئے دیکھا، میں نے صبر کیا۔ میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کے حلقوں میں اظہر پر دشمن کا تیر رکھتے ہوئے دیکھا۔ پھوپھی اماں میں نے صبر کیا، ارے پھوپھی اماں میرے چھوٹے بھائی قاسم کے جنازہ کربلا کے تپتی زمین پر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا، میں نے صبر کیا۔ پھوپھی اماں میرے چچا عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے صبر کیا۔ لیکن آپ نہیں دیکھ رہی ہے، ارے پھوپھی اماں میں کیسے صبر کروں؟ ان ظالموں نے اپنی نجس جنازوں کو لاشوں کو دفنا دیا گیا ہے، لیکن میرے بابا کے جنازے کو 3 دن کے بعد بھی کربلا کے تپتی زمین پر پڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا